बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, क्या तुम जानते नहीं कि मैं बंदे की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर भी मदद करता हूँ? तो मौत, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत और मुश्किल घड़ी है, इस पर मदद क्यों ना करूँगा? अगर मेरा कोई बंदा सिर्फ एक ही बार ये अमल कर ले तो मैं उसके हर मुसीबत में मदद करता हूँ। ऐ इब्ने आदम, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर से तेज़ी से गुजरने वाले कौन से लोग होंगे? वो यही लोग होंगे जो ये अमल करते होंगे। अगर मेरा कोई बंदा मशरिक़ और मगरिब को गुनाहों से भर दे तो मैं मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को उसके गुनाह भुला दूँगा, यानी उसको बख्श दूँगा। अरशाद हुआ, इसका अजर ये है कि जिस दिन वो मरेगा मेरे फ़रिश्ते उसे घेर लेंगे और मैं उसकी रूह पर रहमत भेजूँगा। वो अमल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे कि एक औरत तशरीफ़ लाई और अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूलल्लाह, मेरा शोहर जिसका नाम सफ़वान बिन मुअत्तल है, मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो वह मुझे मारता है, और जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो वह रोज़ा तोड़ने का कहता है, और वह फजर की नमाज उस वक्त पढ़ता है जब सूरज तलू होने वाला होता है। रावी कहते हैं कि उस वक्त सफ़वान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तमाम हकीकत दरियाफ़्त की। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ तक इसकी इस शिकायत का ताल्लुक़ है कि ये नमाज़ पढ़ती है और मैं उसे मारता हूँ, तो ये दो सूरतें पढ़ती है जिनसे मैं उसे मना करता हूँ। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सूरत होती है तो वह भी लोगों को किफ़ालत करती। सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, जहाँ तक रोज़ा तोड़ने का हुक्म है तो यह मुसलसल रोज़े रखती चली जाती है और रोज़ा तर्क नहीं करती, हालांकि मैं जवान आदमी हूँ और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने खावंद की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा ना रखे। सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जहाँ तक इसका ये कहना है कि मैं सूरज निकलने के वक्त नमाज फ़जर पढ़ता हूँ, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुतल्लिक़ मशहूर है कि हम उस वक्त तक बेदार नहीं होते जब तक सूरज तलू ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सफ़वान, जिस वक्त अज़ान मिले तो नमाज़ पढ़ लिया करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि खावंद की इजाज़त के बगैर औरत को नफली रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और यही बात एक और हदीस में यूँ बयान हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर खावंद का हक़ ये है कि जब खावंद उसे अपनी ख्वाहिश के लिए बुलाए तो वह फ़ौरन जाए, खा वो इस वक्त सफ़र के लिए ऊँट की पुश्त पर ही क्यों न बैठी हो। और बीवी पर खावंद का हक़ ये है कि उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे, और अगर रखेगी तो वह कबूल नहीं होंगे, वह सिर्फ भूखा और प्यासा मरने वाली बात है। और घर से इसकी इजाज़त के बगैर ना निकले, अगर निकली तो आसमान के फ़रिश्ते, रहमत के फ़रिश्ते और अज़ाब के फ़रिश्ते सब उस औरत पर लानत करेंगे जब तक कि वो लौट कर नहीं आती। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ितर के दिन ईदगाह जाने के लिए निकले तो रास्ते में औरतें मिलीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमात, खैरात किया करो, क्योंकि मुझे दिखाया गया है कि दोज़ख में औरतों की तादाद ज़्यादा है। तो औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानत बहुत करती हो और खामद की नाशुक्री करती हो, और मैंने नाकिस दीन और नाकिस अक्ल रखने वाली किसी होशियार मर्द की अक्ल को तुमसे ज़्यादा ज़ाय करते किसी को नहीं देखा। इन औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन और अक्ल में क्या नुकसान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, औरत की गवाही मर्द की गवाही की निस्फ़ है या नहीं? तो वह औरतें बोली, बेशक निस्फ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही उनकी अकल का नुकसान है। और जब औरत को हैज़ आता है तो वह नमाज नहीं पढ़ती और ना ही रोज़ा रखती है। उन्होंने अर्ज़ किया, बेशक ये बात सच है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही उनके दीन का नुकसान है। एक मरतबा अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, सामान सफ़र बांधिए और ज़मीन में निकलिए और हमारी कुदरत के अजाइबात देखिए।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے۔ وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکرے لیے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ جو چیز پسند کریں گے وہی پیش کر دوں گا۔ فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے آسا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریبی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں روک کر کچھ بولا، پھر اپنا آسا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے بھرا پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹنے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے تو حیرانی تو ہونی ہی ہے۔ غلام نے عرض کیا، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل اللہ بنایا ہے۔ میں اس خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر آسا مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا واقعی آپ خلیل اللہ ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایات میں آتا ہے، اس وقت آسمان سے ایک نور اترا۔ اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور اٹھا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر 70 قسم کے خوبصورت کپڑے ڈلے ہوئے تھے۔ سر کے پاس ایک تختی لکھی ہوئی رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا، میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال تک زندہ رہا، میں نے 1000 لشکر کو شکست دی، میں نے شہر اعظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری سب تدبیریں فیل ہو گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے اجماع یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی میری موت کو نہ ٹال سکا۔ جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو۔ تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جتنا مالک میں تھا۔ تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں رہا۔ تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا مال میں نے جمع کیا۔ ہاں، سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے۔ یہ جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بڑی زاہدہ عابدہ اور پرہیزگار تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک لوڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو۔ جو فقیر ہو وہ لوڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں نکاح کے لیے۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا، تو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں تیرے حال پر راضی ہوں۔ اور یہ کہ شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل پڑی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے وہ دونوں روزہ افطار کر سکتے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی، اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور اسے بہت صدمہ پہنچا اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں۔
تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی، تم یہ موتی کہاں سے لائی ہو؟ اور ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ بادشاہ تھا۔ اور نیک شخص بولا، میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی، مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی، اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی، تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا مانگو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک و خالق، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نیک شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی، تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کے ہونے والی اولادیں اللہ کے سائے میں ہوں گی، ماں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام میں۔ اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الصمد بن موکل فرماتے ہیں، حضرت واب بن منبع نے فرمایا، ہاں میں نے زبور شریف کے آخری 30 سطروں میں پڑھا، اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ میرے عذاب سے خوف رکھتا ہوگا تو میں اسے عذاب نہ دوں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے حیا کرتا ہوگا تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے اور پھر بکری کے دودھ دونے کی مقدار جتنا ہی شرمندہ ہو جائے اور مجھ سے ایک ہی بار مغفرت طلب کرے، اور اس کے دل میں بھی یہی ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا، تو میں آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں سے بھی زیادہ جلدی اس کے گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی نیکی لے کر آئے گا تو میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اگر یہ بات ہے تو جو تیری معرفت رکھتا ہے اسے جائز ہی نہیں کہ تجھ سے اپنی امید توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، میرے ولیوں کو تھوڑا سا عمل ہی کافی ہے، جیسا کہ کھانے میں نمک چٹکی بھر ہی کافی ہوتا ہے۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ میں کب ان کو اپنا ولی بناتا ہوں؟ جب ان کا دل شرک سے پاک ہو جائے، ان کے دل سے شرک زائل ہو جائے، اور ان کا اعتقاد مضبوط ہو جائے کہ جنت اور دوزخ میرے ہی قبضے میں ہے، میں ہی زندگی اور موت کا مالک ہوں، اور قبر میں دفن لوگوں کو میں ہی اٹھانے والا ہوں، میں نہ ہی بیوی رکھتا ہوں اور نہ ہی اولاد، بس جب میں ان کو موت دوں اور ان کے پاس تھوڑا سا عمل ہو جس پر وہ یقین رکھتے ہوں تو میں اس تھوڑے کو ان کے لیے زیادہ کر دوں گا۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر سے تیزی سے گزرنے والے میرے بندے کون کون سے ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے میرے ہاں کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ اس کا جو میرا دیا ہوا مال پاس رکھنے کے بجائے دینے پر خوش ہوتا ہے۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا فقراء افضل ہے؟ وہ جو میرے فیصلے اور تقسیم سے راضی رہتے ہیں، اور جو رزق میں نے ان کو عطا کیا ہے اس پر میرا شکر ادا کرتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے کسی کو لمبی عمر عطا کرنے مجھے محبوب ہے اس کو جس کی کھال لا الہ الا اللہ کہتے وقت کانپ اٹھتی ہے، میں اس کو موت دینا اسی طرح ناپسند کرتا ہوں جس طرح باپ اپنے بیٹے کی موت ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت ضروری ہے،
میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کے گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں خوش رکھوں، کیونکہ اس گھر یعنی دنیا کی نعمتیں تو آزمائش اور اس کی آسانیاں بھی شدت ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے تو دشمن ہیں اور ان کے فتنے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں، ان سے امن نہیں۔ اس لیے میں اپنی ولیوں کو جنت بھیجنے میں جلدی کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد سور پھونکے جانے تک فوت نہ ہوتے۔ اے داؤد، جو تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نیک بندوں کو موت دے کر ان کی عبادت کو منقطع کر دیا ہے۔ اے داؤد، کیا تم جانتے نہیں کہ میں مومن کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے مشکل گھڑی ہے اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ تم مومن کے پاکیزہ جسم کو زمین کی تہوں میں بھی دیکھو گے۔ میں جب تک چاہوں گا عرصہ دراز تک اسے یوں ہی رکھوں گا تاکہ اس کے سبب اس کے اجر میں اضافہ ہو۔ اسے قیامت تک اپنے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا۔ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، اسی وجہ سے تو نے خود کو ارحم الراحمین کہا ہے۔ یا اللہ، جو تیری رضا کی خاطر کسی بیمار کی تعزیت کرے اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس پر ایمان کی چادر پہناؤں گا اور پھر کبھی نہ اتاروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے اللہ، جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس طرح وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ، جو تیری رضا کی خاطر بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہو اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ جس دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، جو تیرے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو اس کے کانوں پر بہنے لگے اس کا کیا اجر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تیرے بندوں پر سب سے مشکل گھڑی قبر میں ہوتی ہے، تیرے بندے اس قبر کے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے قرآن میں موجود سورۃ الملک و مغرب کے بعد باقاعدگی سے پڑھے گا اس پر میں قبر کا عذاب ہٹا لوں گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔